हेलो साथियों, मैं मेराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट या जेटेट उर्दू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार बोर्ड दरक्षा को पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है। आज के वीडियो में मैं दरक्षा हिस्सा 2 जो 10th क्लास का है बिहार बोर्ड का, उसका जो है चैप्टर नंबर 2 यानी कि आज ये दूसरा क्लास है और आज के क्लास में हम लोग मुख्तसर अफसाना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मुख्तसर अफसाना क्या है, उसके अंदर क्या खुसूसियत पाई जाती है और उसकी वजूद और उसके जो इजाद कब हुआ। तो मुख्तसर अफसाना उर्दू नसर की तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज़ सिनफ है। सबसे कम उम्र और नौखेज़ कहने का मतलब ये है कि मुख्तसर अफसाना का जो वजूद है ये सबसे बाद में आया। सबसे पहले जो है उर्दू में मसनवी का जो है इजाद हुआ था, उसके बाद दास्तान, उसके बाद गज़ल, उसके बाद मरसिया वगैरह का हुआ। उसी तरीके से जो है मुख्तसर अफसाना का सबसे बाद में हुआ, इसलिए इसको सबसे कम उम्र और नौखेज़ सिनफ समझा जाता है। आगे देखते हैं क्या है। लेकिन इस सिनफ ने अपनी कम उम्री और नौखेज़ी के बावजूद ऐसी फ़नी पुख्तगी मकबूलियत हासिल कर ली जिससे सरसरी तौर पर गुजर जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। ये सिनफ कदम पर कदम फ़िक्र व फ़न का ऐसा जलाल पेश करती है जिससे ज़हन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। इसके आईने में हमें जहां अपने मुल्क, कौम और जो है समाज की तस्वीर नज़र आती है, वहीं हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाले दुश्वारियों या गम व अलम और मुसर्रत व शादमानी की झलकियाँ भी दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया और बहुत कम अरसे में इसने जो है उर्दू में एक अहम सिनफ की हैसियत अपनी शनाख्त कायम कर ली। आम लोगों के दरमियान उसे खूब मकबूलियत हासिल हुई। अफसाने की मुतअद्दिद तारीफ़ें बयान की गई हैं। एक मुमताज़ मगरबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। किसी ने यह भी कहा है कि अफसाने में बुनियादी शय वहदत तासीर है। बहरहाल अदब और फ़न के माहिरीन ने इसकी जो भी तारीफ़ें बयान की हैं, इन सब के दरमियान एक ख़याल मुश्तरका है कि अफसाना नसर में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सिनफ है। आप इस पॉइंट को जो है याद रख सकते हैं, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। आपको जो है एग्ज़ाम में ये काम आ सकता है कि आम ख़याल जो है मुख्तसर अफसाना के बारे में आम ख़याल ये है कि अफसाना नसर में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सिनफ है। उसके बाद क्या है कि अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नक़ूश या ज़हनी कशमकश को जो है नुमाया किया जाता है। अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली जो है और मुतवाज़िन होती है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। ये जो है आपके लिए बहुत ही अहम पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि उर्दू में जो है मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के इब्तिदा में हुआ और इस सिनफ ने तकरीबन अपने 100 साला सफ़र में कई नशेब व फराज को देखे। नशेब व फराज कहने का मतलब है कि उतार चढ़ाव। उसके बाद है मुतफ़क्का राय के मुताबिक उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और ख़दीजा है। आप इसको भी याद रखिएगा कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना जो है नसीर और ख़दीजा है। नसीर और ख़दीजा को तस्लीम किया जाता है जो 1903 में शाये हुआ है। इसके मुसन्निफ़ जो हैं राशिदुल खैरी थे। उसके बाद प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम ने अफसाने सामने लाए। उसके बाद 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। उससे चंद साल कबल अंगारे के नाम से एक मजमुआ शाये हो चुका है जिसने मौजू और फ़न दोनों एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफसाने की तारीख़ में नए तजुर्बों की बुनियाद डाली और ये मजमुआ आज भी एक संगे मील की हैसियत रखता है। उसके बाद है कि 1960 ईस्वी की दिहाई में जदीद अफसाना निगारों की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई जिसने हकीकत निगारी से इनहराफ किया
اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ اس عہد کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، غیاث احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت ہی اہم ہیں۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، رام لال اور شکیلہ اختر، جوگیندر پال کی خدمت کو ہم کبھی نہیں فراموش کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے مختصر افسانے کے بارے میں پڑھا جو کہ بہت ہی اہم تھا، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے تو آگے جو ہم لوگ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھے، کیسے تھے۔ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اس لیے سہیل تخلص کرتے تھے، اور سہیل جو ہے ان کا تخلص تھا، یاد رکھیے گا۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش جو ہے نانیہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ افتاد تباہ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے، ابتدا شاعری سے کی لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا جو ہے تبادلہ سری نگر کشمیر میں ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ یہ بہت ہی اہم ہے، آپ اس کو دھیان رکھیے گا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کے ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ کتنے افسانوی مجموعے؟ 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ وہ کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ۔ یہ 4 چہرے اور یہ جو ہے الاؤ اور آدمی کے روپ، یہ افسانوی مجموعے ہیں سہیل عظیم آبادی کا، اور یاد رکھیے گا آپ۔ اور ایک ناول بے جڑ کے پودے ہیں، اور ناول جو ہے ان کا بے جڑ کے پودے بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ ان مجموعے کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچی، یعنی کہ سہیل عظیم آبادی کا افسانوں کی تعداد جو ہے 125 ہے۔ 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم لوگوں نے سہیل عظیم آبادی کے بارے میں پڑھا کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا، اور جو ہے اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اس لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ تو ان کا جو ہے تخلص کیا تھا؟ سہیل تھا۔ زمیندار گھرانے سے تعلق تھا ان کا، اور ان کا جو اہم ہے وہ یہ کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے جو ہیں وہ 3 ہیں۔ کیا کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ چہرے ہیں، 4 چہرے ہیں، الاؤ ہے اور آدمی کے روپ ہیں، اور ان کا ایک ناول ہے بے جڑ کے پودے۔ تو آپ اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد جو ہے 125 ہے۔ 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ ایک اور ہے کہ یہ جو ہے روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیے تھے۔ سہیل عظیم آبادی جو ہیں روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے بہت ہی اہم تھا،
آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ آگے چلتے ہیں اور آگے جو ہیں یہ سید محمد محسن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا اردو میں جو ہے کس طریقے سے خدمات رہے ہیں۔ تو سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے۔ افسانوں کے ایک مجموعہ کیا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ، یاد رکھیے گا۔ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی پٹنہ میں ہوئی، یاد رکھیے گا۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ محسن صاحب نے 1926 عیسوی میں رامپور موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1928 میں پٹنہ کالج سے آئی اے کیا اور 1931 میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا اور 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے کا فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہو گئے۔ 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے شبکدوش ہو گئے۔ اس کے بعد ہے کہ ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ زخم کے پھول، شعری مجموعہ بہت اہم ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، ان کی کتابوں میں جو ہے انوکھی مسکراہٹ اور افسانوں کا مجموعہ نفسیاتی زاویے اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ زخم کے پھول، یہ جو تین ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ انوکھی مسکراہٹ، نفسیاتی زاویے اور اس کے بعد زخم کے پھول، یہ بہت ہی اہم ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئیں۔ وہ دوسری کتابیں کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے 1973 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا۔ سید محمد محسن کی وفات 2002 عیسوی میں علاج کے دوران دہلی میں ہوا۔ تو یہ تھے سید محمد محسن۔ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم لوگوں کو کیا یاد رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے ان کے بارے میں جو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ان کی 3 کتابیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ انوکھی مسکراہٹ، اس کے بعد جو ہے افسانوں کا مجموعہ ہے نفسیاتی زاویے، اس کے بعد نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے زخم کے پھول۔ یہ 3 جو ہیں بہت ہی اہم ہیں جو کہ ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ اور ان کی وفات 2002 عیسوی میں ہوا دہلی میں علاج کے دوران۔ اس کے بعد ان کے بارے میں ایک یہ ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور ان کو جو ہے نفسیات میں بہت ہی عبور حاصل تھا۔ سید محمد محسن کی جو یہ تصنیف ہے انوکھی مسکراہٹ، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور انوکھی مسکراہٹ جو ہے یہ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف بھی ہوا ہے۔ اس مجموعے کے بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں، یعنی کہ انوکھی مسکراہٹ جو ہے اس میں نفسیاتی نوعیت کی کہانیاں زیادہ تر موجود ہیں۔ اور سید محمد محسن کی جو پیدائش ہے وہ 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوا اور ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ اتنی بات آپ یاد رکھیے گا، یہ بہت کام کی چیز ہے، ایگزامز میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کچھ الفاظ معنی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، چونکہ جو ہے بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہیں جن کا معنی آپ کو شاید نہیں پتہ ہوگا، تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو ایک کرخت ہے، کرخت کے معنی ہوتا ہے سخت۔ اس کے بعد فربہ ہے، فربہ کے معنی ہوتا ہے موٹا۔ اس کے بعد تند ہے، تند کے معنی ہوتا ہے تیز۔ اس کے بعد برگد ہے، اس کے بعد برگد ہے، برگد کے معنی ہوتا ہے بڑ۔ ایک درخت کا پیڑ کا نام ہے، ایک درخت ہے جس کا نام ہے برگد، جس کو بڑ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد انگارے ایک لفظ ہے اور انگارے کے معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ۔ اس کے بعد روبرو ہے، روبرو کے معنی ہوتا ہے آمنے سامنے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ منفعلانہ، منفعلانہ کے معنی ہوتا ہے شرمندگی کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے مٹی پلید کرنا،
یعنی کہ عزت برباد کر دینا۔ اس کے بعد ہے عشرت زدہ، عشرت زدہ مطلب معاشی تنگی کا شکار۔ اس کے بعد ہے عاقبت اندیش، یعنی کہ دور تک نتائج کو دیکھنے والا۔ اس کے بعد ہے نامہر، نامہر کے معنی ہوتا ہے بے وفا۔ اس کے بعد ہے ناسازگار، ناسازگار کے مطلب ہوتا ہے ناموافق، ناموافق کا معنی ہوگا کہ برخلاف، یعنی کہ ہمارے مطابق نہیں ہو، یعنی کہ ہمارے مطابق جو چیز نہیں ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ناموافق کہتے ہیں، ناسازگار کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے استواری ہے، استواری کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی۔ اس کے بعد استقامت ہے، استقامت کے معنی ہوتا ہے ٹھہراؤ، پختگی۔ اس کے بعد ہے صغر سنی، صغر سنی کے معنی ہوتا ہے بچپن کی عمر۔ اس کے بعد ہے عزم، عزم کے معنی ہوتا ہے ارادہ۔ تو یہ تھے کچھ الفاظ معنی۔ امید ہے آپ کو بہت ہی فائدے ہوئے ہوں گے، اچھے لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ کلاس اچھا لگا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور شیئر جو ہے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور کر دیں۔ شکریہ، تھینک یو۔